नवाज दे या रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह हमारी आँखों को हया दे दे, ए अल्लाह हमारे दिलों को जला दे दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारी आँखों का नूर बना दे, हमारे दिलों की जला बना दे, हमारे लिए शफा का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। मेरे भाई, ये जो इस किस्म के जो चिल्ले होते हैं ना, इस्लाम में ना कोई चिल्ला है ना कोई किल्ला है। ये मैं सीधी बात बता दूँ। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो रात पर 40 रातें हमने उसको चिल्ला पकड़ लिया, हैं जी? ये नहीं है, कोई नहीं। इस्लाम में चिल्ला क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो, अमानत में ख़यानत ना करो, हैं जी? हमसाये का ख्याल रखो, इसको कहते हैं इस्लाम। आज मेरा हमसाया मुझसे तंग, आज जो मुझे मिलता है ज़ुबान की सूरत में या माल की सूरत में गड़ब, हैं जी? ना बहन का हक ना भाई का हक है, माँ से भी झूठ, भाई से भी झूठ हैं, विरासत में भी पैदागिरी, बहनों का माल खा लिया, भाइयों का माल खा लिया। मेरा असर रसूख चल गया बाप पर, बाप को बेचारे को, वो भी दोज़ख में, मैं भी चला जाऊंगा। क्योंकि विरासत में डंडी मारने वाला चाहे कोई 70 साल का इबादत गुजार हो, याद रखना, अगर उसने विरासत में डंडी मारी तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उसका, याद रखना। यकीन जाने मैं अपनी आंखों से देखता हूँ लोगों को, हैं, उस भाई जिसका हक मारा था उसको अल्लाह ने नवाज दिया, लेकिन इसने मारा करोड़ों रुपया। एक दिन आया, ये मुताज होकर मरा, मकरूज होकर मरा, क्योंकि ये उसने मुकर्रर किया है। हम तो होता ना, नाफरमान बवजह नाफरमानी की वजह से बच्चे को आक कर दिया, हैं जी? आक 2 सूरत में किया जा सकता है 2 सूरत में। एक, अगर वो मुर्तद हो जाए, यानी कि दीन से हट जाए, उसको बाप माँ आक कर सकती है। एक जो वालिदैन का कातिल होता है, बस उसके अलावा चोर है, डाकू है, जानी है, शराब है, जो कुछ है उसको नहीं तुम आग कर सकते। ये इस्लाम है। और ज़िंदगियों में कर दिया करो, ज़िंदगियों में अपने मामलात अपने, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आपस में मोहब्बत करने वाले इस कदर लड़ते हैं कि बेटियां बहनें भी जाकर कचहरियों में बैठी होती हैं, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना होता। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बान जाऊं उसके जूते की खाक से भी कुर्बान कर दूं अपने वालिदैन। इतनी ज़बरदस्त हस्ती जो हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो मरने के बाद भी पहले भी अमन और शांति देती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। आपने फरमाया कि अपनी वसीयत को सरहाने रख के सोया करो, यानी कि इतनी इसको कर लो ज़िंदगी में। देखो, मैं मर गया, पीछे मेरी जायदाद, अब बेटे बेटियां लड़ना शुरू हो गए। होता नहीं, बेटियां बेचारी कभी ज़िंदगी में सुना नहीं होता कचहरी का, अब भाई पर केस कर दिया, भाई देता नहीं, भाई कहता मैनू अब्बा दे के गया थी, हैं जी? भाई को, जालिम को पता ही नहीं कि अब्बा बेचारा तो अनपढ़ था, वो तो जुल्म कर गया। यकीन जाने मुझे इतना रश्क आया, चंद दिन पहले मेरे पास एक बीबी आई, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कहने लगी, सल्फ साहब मेरे ससुर फौत हो गए हैं, तो उन्होंने ना मेरे खामद को एक चीज़ दी थी, तो अब डर है कि कहीं दूसरे भाइयों को, उसके बहनों को पता ना चल जाए, तो उन्होंने मेरे खामद से वादा लिया था कि देखना बहन भाइयों को पता ना चले, मैंने ये तुम्हें दिया है, तो अगर पता चल जाए तो हम तो नहीं ना गुनाहगार होंगे। मैंने बोला, बेटा ऐलान कर दो कि हमें अब्बा ये प्लाट दे कर गया है, इसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है, आओ अपना हिस्सा ले लो, क्योंकि अब्बा ज़्यादती कर गया बहन भाइयों से। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे हम बहुत दूर हैं। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तू इससे लड़, ये बाबी है, ये शिया है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, लड़ इससे। ज़िंदगी जिस तरह मर्जी जानवर अगर गुजार, बस 4 चीज़ों को पकड़ ले, तू बख्शिया जाएगा। तू ये कर ले, तू बख्शिया जाएगा, तू वो कर ले, तू बख्शिया जाएगा। और ये पहलू जो है तुम्हारे ऊपर पर्दे डले हुए हैं, पर्दे जो आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आता है, रात को अपनी बीवी को कहता है, ये मेरा फ़लाँ बेटा जो है बहुत ही मेरा फरमाबरदार है, मेरा दिल चाहता है कि इसको फ़लाँ बाग में दे दूँ।
بیوی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا۔ اب صبح جا کر وہ پوچھتا ہے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں دلیل کو، بغیر دلیل کے اسلام نہیں ہے، وہ دلیل نقلی ہونی چاہیے، عقلی نہیں۔ اسلام عقل کو نہیں مانتا، نقل کو مانتا ہے۔ نقل کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث، صحیح حدیث۔ اب صبح ہوتی ہے، وہ جاتا ہے اپنی نبی علیہ السلام وسلم کے پاس، جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ، میں یہ میرا باغ ہے، میں فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے بولا اتنے بیٹے ہیں۔ بیٹیاں اتنے، تو آپ تو باغ کتنے ہیں؟ اس نے بولا باغ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹ کے آپ فرماتے ہیں مجھے اس ظلم میں شامل نہ کرنا۔ یہ ذہن رکھ لو، مر جانا ہم نے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں، پورا تول دو۔ اللہ کی قسم آخری گھڑیاں بہت سخت ہیں، اور قبر ہی نہیں تم دیکھ سکتے ہو، قبر کا عذاب ہی تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ پورا تول کے جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ قبر 2 ہی چیزیں ہیں، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا جنت کے باغوں سے ایک باغ۔ تو اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہمیں بھی سچ بولنا پورا تولنے والا بنا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف ہو، تیرا ذکر میری زبان پہ ہو، تو ہی مجھے دیکھنے والا ہے، میرے اندر تیری غیرت ہو جائے کہ میں برائی کرتے ہوئے یہ سوچ لوں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایمان ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے لیے بہترین ثواب پیدا کر دے، یا رب میرے ملک پاکستان کو بھی اپنی جناب سے دے دے، کوئی سونے کا ایڈا بڑا ڈالا دے دے کہ میرا قرضہ سارا لے جائے میرے ملک کا۔ دعا مانگا کرو یار، دعا مانگا کرو، ملک کے لیے بھی مانگا کرو۔ اللہ ہمیں کسی عربی کا، کسی اجمی کا، کسی گورے کا، کالے کا محتاج نہ کر۔ اللہ جیسے ان کو تو نے ڈیزرٹوں میں دیا، صحراؤں میں دیا جہاں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ ہمارے پاس تو نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے، قرضے کی ذلت سے ہمیں بچا دے۔ یا رب ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، جو بیچاری طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین ثواب بنا دے۔ یا اللہ بچیوں کے دکھوں سے نکال دے یا رب العالمین۔ یا اللہ سب پر رحم فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں، جن کی بچیاں بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اللہ، اس طرح راضی ہو جا جو تو پہلوں سے راضی ہوا، اس طرح کا دوست بنا دے جیسے تم نے پہلوں کو دوست بنایا۔ ایک دعا ہے نا جو وطروں کی، بڑی مجھے مزہ آتا ہے، میں یہی پڑھتا ہوں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اس کا معنی مجھے مزہ آ جاتا ہے، آپ یہ بھی پڑھا کریں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کو پڑھتے تھے۔ اے اللہ مجھے وہ والی ہدایت عطا فرما جو تو پہلوں کو ہدایت دی تھی، وعافنی فیمن عافیت، مجھے وہ والی صحت عطا فرما جو صحت مندوں کو ہوتی ہے، وعافنی فیمن وتولین فیمن تولیت، اللہ مجھے ان جیسا دوست بنا دے جو پہلوں کو تو نے دوست بنایا تھا، وقنا شر ما قضیت، اللہ جو تو نے لکھا ہوا ہے میرا شر، اللہ مجھے اس سے بچا دے۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے نا میری تقدیر کو، میری ٹانگ ٹوٹنا، مجھے اندھا ہونا، مجھے مرنا ذلیل ہو کر، یہ تو اللہ نے لکھا نا، اللہ نہ کرے، تو اللہ اس سے مجھے بچا دے۔ یہ فطروں کی دعا ہے، یہ بھی پڑھا کریں، یہ بھی سیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے نا جب ترجمے معنی سے بندہ پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، تو وہ سمجھو کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کے کہتا تو کوئی تسی کہندے سے فساد کرے گا، دیکھ کھلوتا کلا رات نو میرے کو منگتا پیا، انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں آتی۔ اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ جب درود تو شروع ہوتا ہے اللہم سے، دیکھیں نا، میں کہتا ہوں آپ اٹھ جاؤ بھائی، آپ اٹھو، آپ میں سے ہر بندہ سمجھے گا ہمیں کہہ دیا کہ اٹھو، ٹھیک ہے؟
اگر میں کسی کو خاص کر کے کہوں گا پٹی صاحب اٹھو، ایک ورد ہے نا، جیسے یا جبارو ہے نا، بتاتے ہیں نا لوگ کون ہے جبار، اللہ کہو گے تو اللہ کی طرف منسوب ہوگا نا، ورنہ تو لوگوں میں بھی جبار ہے نا، جنوں میں بھی جبار ہے۔ جب اسم لگا کر دیکھیں نا، اللہم یا ربی ہے نا، ہر ورد کے ساتھ رب شروع ہوتا ہے یا اللہ شروع ہوتا ہے نا، وہ منسوب کرو، یہ سائیڈ افیکٹ۔ اب 4 کاف پتہ نہیں کیا بھائی نے پڑھا، اب وہ چاہے اللہ کا نام ہی تھا لیکن وہ مسنون نہیں تھا۔ دیکھو نا، ایک نوٹ میں 10 کروڑ کی مشین لیتا ہوں، بناتا ہوں، 100 کا نوٹ بناتا ہوں، کتنے پیسے لا کے 10 کروڑ، بازار میں جاؤں گا چور کو لاؤں گا، پکڑا جاؤں گا فراڈیے، یہ کدھر آ گیا، میں 10 کروڑ روپیہ لا کے 100 کا نوٹ بنایا، بولے کہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، مور نہیں ہے اس پر، تو اللہ وہ عمل ضائع کر دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور کے بغیر ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ سے میں نے اس لیے دعا مانگی، اللہ ہمیں بدعات سے بچا، اے اللہ ہمیں بدعات سے بچا، جب بدعت سے بچیں گے پھر شرک دور ہوگا، بدعت بنیاد ہے شرک کی، تو شرک وہ ہے جو سب کچھ معاف کر دے گا میرا رب، شرک نہیں معاف، اللہ مجھے معاف۔ آپ اللہم کہنا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کو سنا، جس نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ اب اذان کہاں شروع ہوتی ہے، کس سے مکمل ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور مکمل کس پہ ہوئی؟ آگے محمد رسول اللہ تو نہیں ہے نا، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جب جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اذان میں اضافہ ہو گیا کس چیز کا؟ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اور مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلاۃ القائمات آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمود الذی وعدہ، یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آگے کے لفظ میرے کسی بڑے نے ڈال دیے، نبی نے وعدہ تک بتایا اس دعا کو، لیکن ہم نے آگے بھی اس میں 2 3 4 لفظ کا اضافہ کر لیا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا اور مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میں روز محشر اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ صحیح حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذان کو سنا، پہلے درود پڑھا کہ بعد میں؟ بعد میں ہے نا، تو یہ جو پہلے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں فرقہ واریت کی بات، میں سخت مخالف ہوں اس فرقہ واریت، صرف تصحیح کرتا ہوں، اللہ میری بھی اصلاح کرے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ مجھ سے بھی دور فرما دے، آپ سے بھی کر دے، جاؤ تحقیق کر لو۔ یہ دلیل ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے مجھ پر درود پڑھا، اذان سنی اور درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میں اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے نبی کے ہاتھ سے پانی پی لیا تو کوئی رہ جاتا ہے حساب کتاب ہیں؟ پھر تو سیدھا ویزا لگ گیا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ میرا ایک سوال ہے، جی جی، آپ نے وراثت کی بات کی ہے، ہاں جی، ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے، ہاں جی، وہ ایک چھوٹا سا مکان چھوڑ کے چلے گئے، اس میں کافی لوگ تھے، تو جب میں نے وراثت کی بات کی ان کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کہ ہم نے اس کی وراثت کروانی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑ دو آپ، یہ جو ہے نا یہ ہمارا ہی مکان ہے، باقی اولاد دادی کی وہ مکان نہیں ہے ان کا۔ میں نے شریعت کے مد نظر رکھتے ہوئے پورے تقاضوں کے ساتھ سب کے نام پہ وراثت ٹرانسفر کر دی، صحیح، ٹھیک ہے۔ جب وراثت ٹرانسفر ہو گئی ہے تو جو مکان میں رہ رہے تھے میرے جو دوسرے چاچا کے اولادیں، ان لوگوں نے میرے اوپر جادو کے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، آپ نے ہمارا حق ان کو دے دیا۔ تو اب اس وجہ سے میرے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں، ذہنی پریشانی، اذیت، بچے بیمار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تو حق کا کام کیا ہے، جن کا نہیں حق تھا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہے تھا کہ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کا حق تھا کیونکہ وہ اسی کی اولاد تھی۔ اچھا، پھر ٹرانسفر کی ہے، ابھی وہ جو ہے اچھا اوپر والی چاچی نیچے والی سن لو میری بات دے سنو، رہی ہے۔ میں تمہاری بات، یہ سب لوگوں کے ساتھ ہاں جی، ہمارا بھی گھر ہے نا، جی جی، ہمارے ابو نے لاٹ سے لکھوا دیا، جی ہیں جی، دیے تو پیسے ہمارے ماموں نے ہمارے حصے کے،
جی اپنی بات کر رہا ہوں نا. جی جی تو وہ بزرگوں کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے باپ کے نام لکھوا دیا. جی یہی سی. اب وہ حصہ تو ہمارا تھا, جی. ہمارے نانا کی طرف سے تھا, جی. لیکن وہ مکان, میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, آزمائش اگر نہیں آئے گی تو آپ کا عمل فراڈ ہے. جی ٹھیک ہے. جی نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے یہ جو مصیبت آئی ہے, چاہے وہ بیماری کی صورت میں آئی ہے, جادو کی صورت میں آئی ہے, کسی ہے اور, ہمیں کیسے پتہ چلے یہ پکڑ ہے اللہ کی یا آزمائش ہے؟ جی تو فرمایا جو چیز تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے, جو پکڑ ہے جو دور کر دے وہ پکڑ. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے زیادتی کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں. جی ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا میں نے حق ادا کر دیا جی تو پھر آزمائش آئے گی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گلا نہیں کرنا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر کون؟ جب وہ صبر کریں گے, جب وہ حق کریں گے. اب تجھے ایک خوشخبری دے دیتا ہوں, اگر ایمان ہے ہمارا تو. آپ نے فرمایا جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے اور فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا. جاؤ, گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. چولہے میں جائے یہ ساری دنیا, سارے پلاٹ, سارے سونے, سارے چاندیاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بلیو کر لو. 2 ٹیکے لگ گئے تو تم اللہ سے گلہ کرنا شروع ہو گئے. اللہ کے بندے کیوں اپنا ضائع کرتے ہو؟ تم نے اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ سے رکھو. یاد رکھنا جس سے بھی احسان کرو گے اس سے تمہیں بدلہ کیسا ملے گا؟ برائی کی صورت میں ملے گا. یہ بھی آزمائش ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان بندوں پر نہ رحمت کی نگاہ کرتے ہیں, نہ معاف کرتے ہیں, نہ جنت میں داخل کرتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ تاجر جو قسمیں کھا کے مال کو فروخت کرتا ہے, ایک جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے, ایک وہ مرد جو اپنا ٹخنوں سے اوپر نیچے لباس رکھتا ہے. مرد, یہ حدیث ہے ابو داؤد کی, جاؤ پڑھو. تو اگر ہو گیا ہے تو ایک 5 مرلے کا مکان چولہے چ جاوے. آپ نے تو فرمایا جب میری امت کے وہ بندے جن کو اللہ سزا دے کہ باہر نکالے گا, تو جو سب سے اخیرلا بندہ ہوگا نا اس کو جو اللہ جنت دے گا نا, کیونکہ میری امت کے لوگوں کو جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا ملے گی. اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو سوال تو کرے گا نا اللہ. جب وہ آخری میرا امتی باہر آئے گا نا سزا پا کے, تو اللہ اس کو جو جنت عطا کرے گا اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوگی. بات ہے, تمہیں یقین ہے؟ ان الٹے سیدھے لوگوں پر باتوں پر ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر تو یقین ہے کہ انہیں انج فرشتے تفا مار دیتا تو انہیں انج کر دیتا تو انہیں انج کر دیتا. نبی کی بات بتا رہا ہوں, کوئی مائی کا لال کائنات میں پیدا نہیں ہو ان باتوں کو چیلنج کرنے والا. سنا اگر یہ ہے, اگر تمہیں اینٹیں پڑھنی شروع ہوگی, گالیاں پڑھنی شروع ہوگی تو سمجھو وتواصوا بالحق, اور اپنا حصہ اگر چھوڑ دو گے اس حدیث کے مطابق تو یقین جانو اس دنیا میں بھی تجھے وہ عطا ملے گی تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. مت لڑو, یہ سب ادھر رہ جائے گا, سب ادھر رہ جائے گا. اپنا حق ہے, ملتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ خوشخبری میں نے دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس نے ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا اور فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا. ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, مجھے اگر 2-1 منٹ دیں تو میں سناتا ہوں, اس سے ایمان پکا ہوگا. مجھے نا کچھ بڑی پرانی بات ہے, مجھے فون آتا ہے ایک ریاض سے, سلفی صاحب پلیز میری بات سنیں, میں ریاض سے بول رہا ہوں, تو اللہ کا واسطہ ہے میری بات پوری سن لیں. میری عادت ہے میں مختصر بات کرتا ہوں, فون میں ٹو دا پوائنٹ بات. سلفی صاحب ہم 5 بھائی ہیں, ہم 38-36 سال سے